नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी की रिहाई के मामले पर क्या बहुत बड़ी खबर आई है। वफाक में किस तरह के दो बड़े फैसले किए गए हैं। तहरीके लब्बैक के मुतल्लिक एक रिपोर्ट में किस तरह के नए इंकशाफात हुए हैं। वजारत दाखिला की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजी गई एक रिपोर्ट के दो बुनियादी नुकात क्या हैं। ये रिपोर्ट असल में किस इंटेलिजेंस एजेंसी ने बनाई थी और अगले 5 दिन में क्या बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीके लब्बैक के अमीर साद हुसैन रिजवी की रिहाई के हवाले से क्या बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस ताज़ा तरीन खबर में कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं और कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। चूँकि पेमरा ने तहरीके लब्बैक के धरने की कवरेज पर पाबंदी आयद कर रखी है, इसलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स वो इस वक्त धरने के मुतल्लिक खबरें नहीं दे रहे। लेकिन अब ये जो नई और ताज़ा खबर है, इस ताज़ा खबर की ऑफिशली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है और इन हकायक के मुतल्लिक अब हुकूमत ने बड़े दावे किए हैं। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक रिपोर्ट के मुतल्लिक है जिसमें हुकूमत की जानिब से एक नया क्लेम किया गया है और इस क्लेम ने आप कह सकते हैं कि मौजूदा धरने की सूरत हाल को बदल कर भी रख दिया है और एक नई हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा ये किया गया है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त तहरीके लब्बैक का लॉन्ग मार्च था जो लाहौर से शुरू हुआ था, फिर जीटी रोड तक आया और जीटी रोड से इसका प्लान था कि ये फैज़ाबाद तक आए, फैज़ाबाद में एक धरना दिया जाए और अगर तहरीके लब्बैक के मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर रेड जोन की जानिब भी मार्च किया जाए। तो इस पूरी सूरत हाल में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है वजारत दाखिला की जानिब से और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक के धरने पर असर अंदाज होने वाले दर्जनों व्हाट्सएप नंबर ट्रेस हुए हैं। इसी तरह कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस किए गए और अब इन व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने वाले जो मुल्ज़िमान हैं उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है जो एक नया दावा है। इसके साथ साथ इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हालिया धरने के दौरान पिछले 4-5 दिन में कोई 28 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए सोशल मीडिया के हवाले से और धरने की इब्तदा से लेकर अब तक 75 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ साथ ऐसे अनासिर को भी गिरफ्तार किया गया है जो ट्विटर पर ट्रेंड्स चला रहे थे और बताया ये गया है कि 7 ममालिक ऐसे हैं जहां से 28 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के, ये हुकूमत का दावा है। और इनमें भारत से 13 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे, अमेरिका से 4 व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे, बरतानिया से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हुकूमती इल्ज़ाम और हुकूमती दावों के मुताबिक 4 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे, इंडोनेशिया से 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे, सऊदी अरेबिया से भी 3 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जो चलाए जा रहे थे, इटली से 1 ग्रुप चलाया जा रहा था, जबकि जनूबी अफ्रीका से भी 1 व्हाट्सएप ग्रुप को ऑपरेट किया जा रहा था। और हुकूमत का कहना यह है कि इन व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत से लोगों को ऐड किया गया था और बहुत ही इश्ताल अंगेज़ किस्म के पैगामात दिए जा रहे थे और लोगों को उकसाने के लिए
اس قسم کی جعلی تصویریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جیسے ریاست نے، پولیس نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دھرنے کے شرکاء پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے، بہت ہی خراب صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو تحریک لبیک کے ہمدرد ہیں یا جو عام پاکستانی ہیں ان کو بھی سڑکوں پر آ جانا چاہیے، اور انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بہت زیادہ جعلی ویڈیوز بھی پھیلائی گئیں۔ یہ حکومت کا اور وزارت داخلہ کا دعویٰ ہے۔ ساتھ ہی ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ 28 انٹرنیشنل اور 40 لوکل واٹس ایپ گروپ جو ہیں اس میں استعمال ہوئے تحریک لبیک کے دھرنے کو سوشل میڈیا پر پروجیکٹ کرنے کے لیے اور جعلی ویڈیوز اور جعلی تصاویر پھیلانے کے لیے، اور اسی وجہ سے 75 افراد کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے، شواہد اکٹھے کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ حکومت کا الزام ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس حوالے سے شواہد بھی موجود ہیں، جبکہ تحریک لبیک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں اور ان کے جن کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے ان کے خلاف کسی قسم کے شواہد موجود نہیں ہیں، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بیرون ملک سے بھی جو آپریٹ ہو رہے تھے اکاؤنٹس، ان کے متعلق جو شواہد ہیں وہ تحریک لبیک کے قائدین سے بھی شیئر کیے جائیں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں لاہور ہائی کورٹ سے آئی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت کلیدی فیصلہ کرنا تھا سعد حسین رضوی کی رہائی کے متعلق، اور یہ جو خبر ہے اس میں اب بتایا یہ گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں سعد رضوی کے چچا کے جو وکیل تھے برہان معظم، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کی جو درخواست تھی وہ اب غیر مؤثر ہو چکی ہے، جبکہ عدالت نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کچھ دلائل طلب کیے تھے، اور سعد رضوی کے جو وکیل ہیں میاں پرویز، انہوں نے یہ کہہ کر عدالت سے پہلے مہلت مانگی تھی کہ اس پورے معاملے پر یعنی تحریک لبیک کا دھرنا ہو یا سعد رضوی صاحب کی رہائی ہو، اس حوالے سے حکومت کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں، لیکن اس معاملے میں اب ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں احمد اویس، ان کا کہنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ایک ان کا ڈویژن بینچ ہے ان کے سامنے تحریک لبیک کے سربراہ سعد حسین رضوی کے جو چچا ہیں ان کی جانب سے اپنی درخواست جو واپس لی گئی ہے، اس کے باوجود سعد رضوی کی رہائی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ابھی بھی کچھ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے اور فوراً ممکن نہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس درخواست کے واپس لینے کے بعد 2 ہفتے پہلے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا جس میں عدالت نے علامہ سعد رضوی کی رہائی کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، یعنی سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو جب کالعدم قرار دیا تو اب اس فیصلے کو بھی ایک نظیر کے طور پر دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ بھیجا گیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں عدالت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11(e) اور 111(e) کے متعلق یہ حکم دیا تھا کہ اسے قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ ساتھ ہی پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے کسی بھی بینچ کے سامنے جب بھی یہ معاملہ آئے گا تو پھر لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی حکم جاری کرے گی، یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس حوالے سے ایک کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ان سے کچھ سوالات بھی کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں ان کا ایک مرکزی نقطہ یہ تھا، جو معاہدہ ہوا تھا کہ سعد رضوی کی رہائی ہوگی اس معاہدے کے نتیجے میں، جبکہ باقی جو ان کے مطالبات تھے اس سے پہلے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے اور فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کے حوالے سے، تو وہ تمام مطالبات تحریک لبیک پاکستان نے واپس لے لیے تھے، اور مفتی منیر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے تحریک لبیک کا اب کوئی مطالبہ نہیں ہے اور یہ اختیار اب ریاست کے پاس ہونا چاہیے کہ ایک سفارتی تعلقات کسی ملک سے کس طرح سے چلائے جانے چاہیے۔ تو اس پوری صورتحال میں سوال یہ کیا گیا کہ اب
سعد رضوی کی جو رہائی ہے اس کے لیے کیا آپشن ہو سکتے ہیں اور سعد رضوی کی رہائی اصل میں کب تک ہو سکتی ہے اور حکومت اس معاملے پر کیا کچھ کر سکتی ہے۔ تو اس پر احمد اویس کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس وقت ڈپٹی کمشنر بھی چاہیں تو وہ علامہ سعد رضوی کی جو نظر بندی کے احکامات ہیں، جن کی نظر بندی کے احکامات ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، وہ بھی واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے جو ڈپٹی کمشنر اکیلے نہیں کر سکتا، اور ڈپٹی کمشنر کو بھی اس پورے معاملے پر حتمی طور پر سپریم کورٹ کی جانب ہی دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ جو لاہور میں ہوئے تھے مذاکرات، اس دوران صوبائی حکومت نے بھی ان پر واضح کیا تھا کہ عدالتوں میں اس جماعت کی جو قیادت ہے اس کے خلاف درج مقدمات جو بھی ہیں، یعنی سعد رضوی ہوں، تحریک لبیک کی شورا کے جو دیگر رہنما ہیں وہ ہوں، تحریک لبیک کے جو دیگر کارکن ہیں، خاص طور پر ایسے کارکن جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پولیس کے اوپر حملے کیے تھے، جن میں پولیس والوں کی جانیں گئیں، کیونکہ حکومت کا الزام یہ ہے کہ 8 پولیس اہلکار تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران کارکنوں کے تشدد سے شہید ہوئے ہیں۔ پولیس نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت اپنا یہی موقف رکھے گی کہ یہ پورا معاملہ قانون کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے، حکومت آؤٹ آف وے جا کر اس پوری صورتحال میں کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن اس پہ بہت اہم بات یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی ہے، اس کے متعلق جو فیڈرل ریویو بورڈ ہے، اس کا جو اجلاس ہے یہ ہو رہا ہے 6 نومبر کو لاہور میں، اور یہ جو ریویو بورڈ ہے اس کا اجلاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حتمی فیصلہ کرے گا سعد رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس مقبول باقر، وہ اس بورڈ کے سربراہ ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک جو جج ہے وہ بھی اس بورڈ کے رکن ہیں۔ اس سے پہلے یہی جو ایک ریویو بورڈ بنایا گیا تھا، اس کا جو پچھلا اجلاس تھا اس میں بھی سعد رضوی صاحب کی رہائی کا معاملہ ڈسکس ہونا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک طرف تحریک لبیک کا دھرنا شروع ہو گیا، پھر اس میں ایک پرتشدد صورتحال پیدا ہو گئی، دونوں جانب سے الزامات لگائے گئے، یعنی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پر الزامات لگائے گئے کہ تشدد ان کی جانب سے کیا گیا تھا، جبکہ تحریک لبیک کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے کہ پہلی مرتبہ جو تشدد کا سلسلہ تھا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، اگرچہ پولیس نے تو اپنے شہداء کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ تحریک لبیک کا جو جانی نقصان ہوا ہے، جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے تحریک لبیک کی جانب سے، اس کی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو ریویو بورڈ کا اجلاس تھا گزشتہ، جس میں سعد رضوی صاحب کی رہائی کے متعلق ایک فیصلہ ہونا تھا، وہ اسی ٹی ایل پی کے دھرنے کی وجہ سے ملتوی ہو گیا تھا، لیکن 6 نومبر کو اب یہ بورڈ کا اجلاس ہوگا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے اپنی جانب سے سعد رضوی کی رہائی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت ایک پازیٹیو میسیج دینا چاہتی ہے تحریک لبیک کے قائدین کو کہ آپ بھی اپنی کمٹمنٹس پوری کریں، اور تحریک لبیک کے قائدین کی جانب سے بھی ابھی تک پازیٹیو جسچرز آ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے، اور اس طرح ایک معاہدے کے بعد یہ جو پورا معاملہ ہے جو حکومت چاہتی تھی کہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے، یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔